सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। आज मेरे साथ हैं प्रोग्राम में अलीना इलियास, राना ताहिर और अगले चंद मिनट्स में मुझे शाह खावर एडवोकेट भी ज्वाइन कर लेंगे। जिन मौज़ूआत पर आज हमने बात करनी है उनमें एक तो लाहौर हाई कोर्ट में चीफ़ जस्टिस जो रिटायर हुए हैं कासिम खान साहब, उनके एजाज़ में एक फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ। वहाँ पर मकसूद बुटर साहब जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक स्पीच की, बड़ी फ़िक्र अंगेज़। उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स उठाए हैं, वो तकरीर का हिस्सा आपको सुनवाएंगे। जो नुकात उन्होंने उठाए हैं, जो सवाल उन्होंने किए हैं, बड़े ज़बरदस्त सवाल हैं और वो पाकिस्तान की जो जुडिशरी की इस वक्त सूरत हाल है, थोड़ा सा हमें वो एक विंडो खोलते हैं, अंदाज़ा होता है हमें, क्योंकि अक्सर हम अखबारात में भी सुनते हैं, सियासतदानों की बातें भी सुनते हैं, गवर्नमेंट की बातें भी सुनते हैं, जिसमें वो हमेशा जुडिशरी से बहुत सारे लोग हमें नाला नज़र आते हैं। तो जजेस की अपॉइंटमेंट क्या तरीक़ाकार है, क्या जजेस अदालतें जो हैं वो कहीं जो उनका एक प्रिस्क्राइब्ड रोल है आइन में उससे कभी तजावुज़ करती हैं या नहीं। हम तो लेमैन हैं, बात शायद इस तरह से ना कर सकें, लेकिन क्योंकि ये लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने अपनी स्पीच में ये बातें कहीं और ये वो तकरीर थी जो एक फुल कोर्ट रेफरेंस था, कासिम खान साहब रिटायर हुए उनके एजाज़ में, तो उसमें ये बातें हुई, तो बड़ी फ़िक्र अंगेज़ हैं। ये मैं आपको सुनवाता हूँ। इसके अलावा कुछ हमारी सियासत में झूठ बहुत है। जब भी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू होती है, जैसे अभी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हैं, कोई जलसे आते हैं जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी ताकत शो करती हैं, लोगों को ज़्यादातर जलसों में बुला के या पार्टिसिपेशन की बुनियाद पर, तो उसमें हमने देखा कि झूठ बहुत बोलते हैं। ट्वीट ख़ास तौर पर ट्विटर अकाउंट इसके लिए इस्तेमाल होता है, फेसबुक, सोशल मीडिया, तो किसी और की तस्वीर उठा के तो उस पर पेल दी और ये कहा कि जनाब ये हमारी तस्वीर है, लेकिन फिर वो झूठ पकड़ा भी जाता है। आज आपको मरियम साहबा के कुछ झूठ हैं, एक बड़ी आदी किस्म का एक रवैया हो गया सियासी जमातों का, और मुस्लिम लीग नून उनमें सरे फहरिस्त है जो ये सब काम करते हैं, वो आपको दिखाएंगे कुछ। इसके अलावा एक और जो अहम आपको मैं पूरे आज चार्ट्स और नक्शे आपको हम दिखाएंगे, और उसमें अफ़गानिस्तान के अंदर भारतीय जिस तरीके से भागे हैं और वहाँ पर जो उन्होंने कैंप्स बनाए हुए थे जिसमें वो BLA को तरबियत दे रहे थे, पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मिलकर वो काम कर रहे थे। अब वहाँ से क्योंकि वो भागे हैं, हरात में कौंसल खाना बंद हुआ है, कंधार में कौंसल खाना बंद हुआ है, और भी बहुत सारी जगहों से उनके दफातर बंद हुए हैं। तो मैं आपको नक्शों की मदद से पूरी तस्वीर हमारे पास हैं, सैटेलाइट इमेजेस हैं, जिसमें भारत की जो उनका मकरू चेहरा है वो मुकम्मल बेनकाब आपके सामने होगा कि किस तरीके से भारत अफ़गानिस्तान की सरजमीन को यूज़ कर रहा था पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और अब क्योंकि तालिबान आ गए हैं, अब तालिबान जो हैं वो पाकिस्तान के साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, इस वक्त चाइना की भी उन्हें आशीर्वाद है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। तो ये आज के मौज़ूआत हैं, लेकिन शाह खावर ने मुझे बहुत बहुत शुक्रिया, आजकल बहुत डिमांड में है शाह खावर, क्योंकि हर तरफ लीगल इश्यूज़ चलते हैं। और आज एक तो हम लाहौर हाई कोर्ट के ये जो बार के प्रेसिडेंट हैं उनकी स्पीच, और दूसरा आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास था जिसमें एक बड़ा अहम नुक्ता था, और वो नुक्ता ये था कि क्या चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कार्रवाई कर सकती है। ये नून लीग के कुछ रहनुमाएँ जिन्होंने एक ये रेफरेंस टाइप चीज़ भेजी है, जिस पर आज अटर्नी जनरल भी वहाँ पर मौजूद थे, और तकरीबन 40-45 मिनट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जारी रही। वहाँ पर अटर्नी जनरल साहब ने वक्त मांगा मशवरे का कि वह हुकूमत से मशवरा करके इसका वो जवाब देंगे। अब वो गैर मुय्यना मुद्दत के लिए इजलास तो मुलतवी हो गया, अक्टूबर में चेयरमैन नैब ने रिटायर होना है, तो इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट की पॉलिटिक्स में इंटरवेंशन के हवाले से, यानी जो वकला की सियासत है, और फिर जिस तरीके से लोअर जुडिशरी को के हवाले से जो इस वक्त सूरत हाल है, ज़रा स्पीच है मकसूद बुटर साहब की, लाहौर हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं, सुनते हैं ज़रा पहले सबसे उनकी ये तकरीर।
یہ مقصود بھٹر صاحب تھے، بڑی سنجیدہ تقریر، بہت ہی سینئر لائر، اور یہ فل کورٹ ریفرنس تھا جس میں چیف جو ریٹائر ہونے والے چیف جسٹس ہیں قاسم خان صاحب وہ بھی موجود تھے، معزز ممبران جو ہیں عدلیہ کے دوسرے جج صاحبان وہ بھی تھے، سینئر لائرز تھے، اور وہاں پر مقصود بھٹر صاحب نے یہ تقریر کی، دو بڑی اہم چیزوں کی طرف انہوں نے نشاندہی کی۔ شاہ خاور، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ پنجاب بار کونسل اور پاکستان بار کونسل کے انتخابات میں مقصود بھٹر صاحب کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو کردار تھا وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ مناسب نہیں، اور ممبران کو بلا کے پریشرائز کیا گیا کہ فلاں کو ووٹ دو، فلاں کو ووٹ نہ دو۔ یہ تو بڑے سنگین الزامات ہیں۔ یقیناً یہ جو مقصود بھٹر صاحب ہیں انہوں نے بطور پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار لاہور، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وکلاء نے ان کو مینڈیٹ بھی اسی بات کا دیا ہے کہ وہ جوڈیشری اور بار کے درمیان ایک اچھا روابط کار رکھیں اور ان پہ کسی حد تک چیک بھی رکھیں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ عدلیہ جو ہے وہ بظاہر ان کے پاس جو سب سے بڑا اختیار ہے اگر کسی کو سزا دینے کا، ویسے تو مقدمات کے فیصلے اپیلوں میں یا آئینی درخواستوں میں کرتے ہی ہیں اپنے قانون اور آئین کے مطابق، لیکن اگر کوئی توہین عدالت کر دے تو ان کے پاس 6 ماہ سے زیادہ قید کا اور کچھ لاکھ یا ہزار روپے جرمانے سے زیادہ وہ کسی کا کوئی بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ عدلیہ کی خود مختاری اور اس کی مضبوطی جو ہے اس کے پیچھے بار ایسوسیشنز کا کھڑا ہونا ہوتا ہے کہ ان کی اخلاقی جو ہے حمایت وہ جوڈیشری کے ساتھ رہتی ہے۔ اور جس طرح کے خیالات کا اظہار بھٹر صاحب نے کیا اور انہوں نے جس طرح کی نشاندہی کی کہ کچھ معزز بار کے بینچ کے اراکین جج صاحبان نے بار کے الیکشنز میں مداخلت کی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو انہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے، اور بجائے وہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے اس کی نشاندہی اس فل کورٹ ریفرنس میں بھی کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان جج صاحبان کی نشاندہی کریں، ان کے خلاف باقاعدہ آرٹیکل 209 کے تحت ان کے ریفرنسز سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجیں، اور وہ بھیجیں تو ان کے ساتھ پورے شواہد اور ثبوت کے ساتھ، کیونکہ اس طرح کی پریکٹسز کی اجازت جو ہے وہ جوڈیشری کی طرف سے وہ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے معزز جج صاحبان وکلاء میں سے ہی بن کے جاتے ہیں، اور بہت سارے لاہور سے اور دوسرے علاقوں سے بھی، ان کا اپنا حلف لینے سے پہلے ضرور گروپس کی یا سیاسی وابستگیاں ضرور ہوتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی بھی شخص چاہے وہ جج ہو، پارلیمنٹیرین ہو، صدر ہو، گورنر ہو، چیف منسٹر ہو، جب وہ اپنے عہدے کا حلف لے لیتا ہے تو وہ ایک قسم کھا لیتا ہے کہ میں ہر ایک کے ساتھ انصاف کروں گا بغیر کسی رغبت کے، بغیر کسی خوف کے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے ایسی جو ہے ایسے ایکٹ کا مظاہرہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تو بالکل امپیچ ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا یہ رویہ جو ہے وہ ان بیکمنگ آف اے جج ہے۔ بالکل۔ اچھا، اسی اپنی اسپیچ میں انہوں نے جو ایک اور بڑی سنگین بات کی ہے، اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے۔ حکومت یہ کہتی ہے کہ بہت سارے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کو جو ریلیف دیا گیا ہے وہ ناجائز طریقے سے دیا گیا ہے، یہ حکومت کہتی ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ اس طرح کی باتیں چلتی رہیں کہ ٹرمپ کو چاہیے کہ فلاں جگہ پہ اپیل دائر کر دے، اس کو چاہیے فلاں جگہ سے انصاف مل جائے گا، اس قسم کی باتیں جس میں ہماری عدلیہ کی جو سینکٹیٹی ہے، جو آئین پاکستان گارنٹی دیتا ہے، اور میں اس حوالے سے مجاز نہیں ہوں کہ کوئی بات کر سکوں یا ان ایونٹس کو ریپیٹ بھی کر سکوں، کیونکہ میرا آئین مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہماری عدلیہ کی جو سینکٹیٹی ہے وہ بالکل ہمارے لیے بہت ہی مقدم ہے، لیکن یہاں پر اور گورنمنٹ کا یہ اعتراض، اپوزیشن کا بھی یہ اعتراض کہ جی ہمارے خلاف جو فیصلے آئے ہیں وہ دباؤ پر آئے ہیں۔ اس میں بھٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس الیکشن میں بعض ایسے فیصلے کیے گئے جس کا جو فائدہ تھا وہ مخالف امیدواران کو یا مخالف گروپس کو دیا گیا۔ یعنی یہ اگر لاہور ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ایک فل کورٹ ریفرنس میں یہ کوسچن اٹھا رہے ہیں کہ جو فیصلے کیے گئے ہائی کورٹ میں وہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں کیے گئے اور کسی کو فائدہ دیا گیا ان فیصلوں سے، تو شاہ خاور یہ تو بہت ہی سنگین الزامات ہے۔ ذرا آپ جو بات میں نے کہی ہے ذرا آپ وہ کانٹیکسٹ دیکھیں جو اس وقت پاکستان میں پورے میں بات چل رہی ہے، لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے چل رہی ہے،
ججز کے حوالے سے چل رہی ہے. یہ تو بہت سنگین الزام ہے. دیکھیں سبھی بالکل یہ انتہائی سنگین الزام ہے، اور یہ الزام جو ہے وہ کوئی ایک عام شخص نہیں کر رہا، وہ ایک نمائندہ ہے. ہائی کورٹ بار لاہور جو ہے وہ بہت بڑی بار ہے، اس میں ہزاروں کی تعداد میں ان کو وکلا ووٹ دیتے ہیں، تو ان کو ہم بالکل یکسر جو ہے نظر انداز نہیں کر سکتے، اور اس کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے ایکٹیویٹیز میں جو بھی جج صاحبان ملوث رہے، اور خاص طور پہ یہ تو خیر بہت ہی ایک سیریس بات ہے کہ اگر کسی کو فائدہ یا نقصان پہنچانے کے لیے کسی جج صاحب نے فیصلہ اس طرح کا دیا ہے جس کا امپیکٹ جو ہے وہ کسی کو نقصان یا فائدہ پہنچانا ہے، یہ بھی بہت خطرناک صورتحال ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں، ہائی کورٹ بار کے اور بھی عہدیداران ہیں، وہ یقیناً ان جج صاحبان کی نشاندہی کریں اور ان کے خلاف شکایات جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجیں اور اس کو پراپرلی پرسو کریں، تاکہ ایک مثال قائم ہو جائے کہ ایک دفعہ جب کوئی سپیریئر جوڈیشری میں جب وہ اس کے رکن کی حیثیت سے حلف لے کے چلا جاتا ہے تو اس کو اپنے حلف کی پاسداری کرنی چاہیے، اور ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث نہیں ہونا چاہیے جو کہ اس چیز کی غمازی کریں کہ وہ جج بننے کے اہل نہیں ہیں. اچھا، اب میں آپ کو یہ آپ نے تقریر سنی بھٹر صاحب کی، ایک ان کا اور چھوٹا سا ہے وہ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں، جو انہوں نے نشاندہی کی ہے ججز اپوائنٹمنٹ میں، جس میں ایسا لگتا ہے کہ اگر میں نے جو ان کی بات سنی کہ جس میں جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ صحیح نہیں ہے، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے ججز کی، یہ بڑا سنگین ایک بات ہے. وہ ججز چیمبر کی وکلا کے چیمبرز کی بات کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے ججز کو تعینات کیا گیا ہے، بہت ہی سنگین یہ بات ہے اور بڑی فکر انگیز ہے. یہ جو بھٹر صاحب کی تقریر ہے، بڑے سینئر لائر ہیں اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں، اور یہ ساری باتیں انہوں نے ججز کے سامنے فل کورٹ ریفرنس، جانے والے چیف جسٹس بھی موجود تھے. یہ میں بتا دوں کہ جو نئے چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، امیر محمد بھٹی صاحب، وہ اس تقریب میں شریک نہیں تھے. لیکن میں آپ کو یہ بھٹر صاحب کی جو ججز اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جو گفتگو ہے میں چاہتا ہوں ذرا وہ سن لیں. اب اس میں شاہ خاورو مخصوص چیمبرز کا ذکر کر رہے ہیں، سیاسی وابستگیوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانا چاہیے. بارز کی جو اس میں نمائندگی یا ان کی نامینیشن ہے، یہ بہرحال ایک اختلافی اس ایشو پہ ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جائے گا، بار کو اس میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن جس ڈسکریپنسی کی وہ بات کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، اس پہ تو بہت زیادہ بحث ہوتی رہی ہے. یہ تو بھٹر صاحب نے بھی اس کا اظہار جو ہے یہ فل کورٹ ریفرنس میں کیا، بار رومز میں، اور اکثر وکلا جو ہے اس پہ اپنے تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو طریقہ کار ہے سپیریئر جوڈیشری کے ججز کی تعیناتی کا، اس پہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں اور اس پہ بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں. اور اس طرح کے جیسے بھی آپ فرما رہے تھے کچھ چیمبرز یا مخصوص لابیز ہیں جن کے جو ہیں وہ لوگ ایلیویٹ ہوتے ہیں ججز آف دی ہائی کورٹ، اس پہ بہت ساری بات ہوتی رہتی ہے. میں آپ کو اس کا ایک پیمانہ بتاتا ہوں. دیکھیں، جو بار ایسوسی ایشن ہوتی ہے وہ تقریباً ہر وکیل کا اس کی ریپوٹیشن، اس کی انٹیگریٹی لیول، وہ سب کو پتہ ہوتا ہے. کیونکہ وہ جب ایک پرومیننٹ وکیل جب وکالت کرتا ہے تو وہ بار میں اس کی ایک کھلی کتاب کی طرح اس کا کردار، اس کا پروفیشنلزم، سارا کچھ ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب کسی جج کی تعیناتی ہوتی ہے وکلا میں سے، اور اس کے بارے میں جو پہلا ریئیکشن بار میں آتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تعیناتی سپیریئر جوڈیشری میں وکلا کی جانب سے یا وکلا کی بار کی طرف سے جو تعیناتیاں ہوتی ہیں بطور وکیل، اس میں اگر بار حیرت کا اظہار کرے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ تعیناتی ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ سائملٹینیس ایک ریئیکشن آتا ہے کہ جب سنا جاتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ ایلیویٹ ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، تو وہ ایک سپونٹینیس جو ایک ریمارک آتا ہے کہ یار یہ تو بہت اچھی تعیناتی ہے. اگر نہیں ہے تو اس پہ حیرت کا شکار ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مقصود بھٹر صاحب نے بات کی، یہ شاید سپیریئر جوڈیشری اور ہائی کورٹ میں جو تعیناتی ہے اس پہ جو حیرت کا اظہار ہوا اس کی انہوں نے نشاندہی کی. اور اس پہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے. یہ جو آرٹیکل 175A جو انسرٹ کیا گیا تھا 18ویں ترمیم میں، اس میں یہ جتنا بھی زیادہ اختیار ہے وہ جوڈیشری کو مل گیا. تو آپ نے دیکھا ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کی کمپوزیشن کیا ہے. وہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کے سربراہ ہیں، 4 سپریم کورٹ کے سینئر جج صاحبان اس کے ممبران ہیں،
ایک سابق چیف جسٹس یا سینئر جج وہ اس کے ممبر ہیں. اس کے علاوہ جو باقی ہیں وہ اٹارنی جنرل ہے, منسٹر لا ہے اور ایک پاکستان بار کونسل کا نمائندہ ہے. اور اسی طرح اگر ہائی کورٹ کی تعیناتی تو یہ جو کمپوزیشن میں نے بتائی ہے اس کے بعد وہ چیف جسٹس آف دی ہائی کورٹ متعلقہ, اس کے سینئر جج, پروونشل لا منسٹر اور ممبر. اب اس میں جو میجورٹی ہے وہ ججز کی ہے, چاہے وہ سپیریئر کورٹ کے ججز ہوں. تو اس میں ایک بیلنس جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان بیلنس ہو جاتا ہے. دیکھیں ماضی قریب میں 2 ریفرنس آئے. ایک ریفرنس آیا سابق جو چیف جسٹس افتخار چودھری ان کے خلاف, ایک آیا قاضی فائزی صاحب کے خلاف. سپریم جوڈیشل کونسل ان کی سماعت نہیں کر سکی. سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ان درخواستوں پر فیصلہ کیا, اور بالکل جو سپریم جوڈیشل کونسل تھی اس کو جو ان کا آئینی جو کردار تھا جو ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے وہ کرنے ہی نہیں دیا اور فیصلہ کر کے فارغ کر دیا. تو اس حوالے سے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں, جو لوگ بات کرتے ہیں, اس میں ایک بڑا ویٹیج ہے. لیکن میں ابھی یہ جو بھٹر صاحب کی تقریر ہے جو میں بڑا پرٹرب ہوں جس سے ایز اے پاکستانی, ایز اے جرنلسٹ آلسو, اس میں انہوں نے 3-4 باتیں کر دی ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ سیاست میں ملوث ہے کورٹ. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی وہ بلا کے اس حد تک ملوث ہے کہ ووٹس کے لیے بھی پریشر. تیسرا انہوں نے کہا کہ فیصلے اس طرح کے کیے جا رہے ہیں جیسے کسی کا نفع نقصان. تیسری انہوں نے پھر چوتھی بات کہی کہ عدلیہ جو ہے اس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کو آپ ٹرانسپیرنٹ کریں, یہ جو وکلاء کے چیمبرز اور یہ جو. تو اگر ہم پیچھے جو کچھ ہوا ہے ہمارے 2-3 سال 4 سال بلکہ 10 15 20 سال میں جو کچھ ہو رہا ہے, تو عدالتوں نے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ریلیف جو پاورفل لوگ ہیں اور جو پنجاب کے حکمران رہے ہیں پنجاب میں, ان کو تو ریلیف سیٹرڈے کو بھی ملتا رہا ہے, اور عام آدمی جو ہے اس کو تو کسی طرح سے بھی کوئی ریلیف نہیں ملتا. اس کے لیے تو قوانین بالکل مختلف ہیں. یہ بڑی سنگین باتیں ہیں, لیکن اس کا اب ہوگا کیا, اس کو کیا آگے کیسے چلنا چاہیے ان باتوں کو؟ یہ تو بڑا ایک ویکیوم اس نے کریٹ کیا. شاہ صاحب جی دیکھیں, یہ بات بالکل درست ہے کہ اس پہ کافی بحث مباحثہ ہو رہا ہے اور اس کے فار اینڈ اگینسٹ باتیں ہو رہی ہیں. لیکن میں آپ کو سمجھے ایک بات کہوں کہ جو آپ ابھی فرما رہے ہیں نا کہ ایک مخصوص پارٹی کے لوگوں کو چھٹی والے دن بھی ریلیف دیا گیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ کے پاس ایسے اختیارات موجود ہوتے ہیں کہ وہ ایمرجنٹ کیسز میں آپ چھٹی والے دن بھی ہائی کورٹ کے ججز ہوتے ہیں, وہ جسٹس آف پیس بھی ہوتے ہیں 24 آورس. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ہماری عدلیہ کو ایک تاثر ضرور قائم کرنا ہے کہ وہ سب کے لیے برابر یکساں سلوک ہے. ایسے ان کے خلاف باتیں کرنا جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جو پرفارمنس ہے, اوور آل ریپوٹیشن ہے, اس کے لیے نقصان دہ ہے. لیکن ایک بات میں ضرور آپ کو کہوں, ایک مخصوص جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے, ان کے بارے میں نے دیکھا کہ انہوں نے 1-2 فیصلے ایسے کیے, یا وہ اس کے سینئر ہیڈ تھے ایک ڈویژن بینچ کے, کہ جن کے بارے میں سوشل میڈیا میں اور حکومتی جماعت کی طرف سے بہت تنقید کی گئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ جج صاحب وہی تھے جن کو 1 مین کمیشن بنایا گیا تھا, ثانیہ ہے ماڈل ٹاؤن کا, اور انہوں نے اتنی ایک مفصل رپورٹ لکھی تھی جس میں بڑی تکلیف حکمرانوں کو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک جج جو ہیں وہ ایک امپارشل تحقیق کر سکتے ہیں, جوڈیشل تحقیق کر سکتے ہیں, جس کو اس وقت کے حکمران تنقید کا نشانہ بناتے تھے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا دوسرا فیصلہ بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. بالکل آپ کی بات صحیح. مجھے ایک بریک لینی ہے, بہت اہم ایشو ہے. جب ہم واپس آتے ہیں تو اسی ایشو سے گفتگو شروع کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے پاکستان کے عدالتی نظام کے حوالے سے. جو مقصود بھٹر صاحب نے, لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے جو تقریر کی, بڑے ہی سنگین انہوں نے نکات اٹھائے ہیں. بڑی فکر انگیز ان کی تقریر ہے, اور جو جوڈیشری کے حوالے سے بہت ساری جو انسائٹ وکیلوں کو پتہ ہے, جو سینئر لائرز ہیں ان کو پتہ ہے, ہم لے مین ہونے کی حیثیت سے ہمیں تو اس بات کا اندازہ نہیں ہے. لوئر جوڈیشری کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک ذکر کیا. فیصل آباد میں ایک سول جج اور وکیل صاحب کا آپس میں جھگڑا ہوا, اور اس میں ایک جو ہے وہ پیپر ویٹ اٹھا کے مارا گیا مبینہ طور پر سول جج صاحب کو. ان کی شرٹ جو ہے وہ بالکل خون آلود تھی, جو میں نے وہ تصاویر دیکھی ہیں. بہت ہی ایک افسوسناک وہ واقعہ تھا.
اس پر بھٹر صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب اپنی الوداعی تقریبات میں مصروف رہے، لیکن انہوں نے جو وہاں پر فیصل آباد کی جو ایڈمنسٹریشن تھی، ایک اور کیس کے سلسلے میں جو کوئی بہت غیر معمولی نوعیت کا نہیں تھا، اس میں انہوں نے بلا لیا، لیکن اس کو نظر انداز کیا۔ یہ خاور صاحب، اس میں تو شاہ خاور، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہماری جو لوئر جوڈیشری ہے اس کے جو حالات ہیں، جس انداز جو مشکل اور کٹھن جو سچویشن ان کو بھگتنا پڑتی ہے، وہ تو جو نشاندہی کی ہے بھٹر صاحب نے بالکل صحیح کی ہے۔ یقیناً یہ جو واقعہ جس کا آپ ذکر کیا، یہ بڑا غیر معمولی واقعہ اور بڑا ناپسندیدہ واقعہ ہے۔ ایسے واقعہ کا نوٹس تو ضرور چیف جسٹس کو لینا چاہیے تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کو بھی لینا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک وائلنس کا ایلیمنٹ جو خاص طور پہ لوور جوڈیشری میں بڑھتا جا رہا ہے، اور وکلاء کی طرف سے بھی وائلنس ہوتی ہے، دوسری جانب سے بھی تھوڑی سی زیادتی ہو جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایک کولیکٹیولی ایک میکینزم قائم کرنا چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں راولپنڈی ڈسٹرکٹ کورٹس میں پریکٹس کرتا تھا، تو اس وقت ہمارے جو پریزیڈنٹ ہوتے تھے بار کے، وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے ساتھ باقاعدہ ان کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے، اور باقاعدہ کمیٹیز بنائی ہوتی تھیں جس میں ایک دو سینئر جج صاحبان جوڈیشری کی طرف سے ہوتے تھے، بار کی طرف سے ایک دو ہوتے تھے، اور یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی کہ اگر کسی کی طرف سے بھی کوئی شکایت آئے تو وہ بجائے اس کے کہ خود اس پہ ریئیکٹ کرے، وہ بار کو یا اس کمیٹی کو جو ہے وہ رپورٹ کرے۔ وہ اگر اس میں کسی جج صاحب کا کوئی قصور بنتا ہے تو وہ ان کو جو ہے وہ رائے راست پہ لایا جائے، یا اگر وکیل نے زیادتی کی تو اس کو پھر جو بار ہے وہ اس کا تدارک کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ریکنسیلیشن کمیٹیز ہر ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ہونی چاہیے، جس میں بار کے پریزیڈنٹ، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، ان کی آپس میں مشاورت ہو، اور یہ طے کر لیں کہ کوئی بھی جو ہے ریئیکٹ پرسنلی نہیں کرے گا، کسی کا کوئی گریونس ہے اس کمیٹی کو دے۔ اس پہ سوال میرا ایک یہ ہے، رانا صاحب میں معافی چاہتا ہوں، اور علینا آپ سے بھی، کہ میں اس گفتگو کر رہا ہوں، لیکن اس کے بعد میں آپ لوگوں پر چھوڑ دوں گا جو بھی آپ بات کریں، لیکن میرا ایک سوال ہے، اگر کوئی وکیل ہے وہ جھگڑتا ہے تو اس کے لیے کچھ اسپیشل کمیٹی اور لاز کیوں؟ ایک عام آدمی کے لیے پاکستان کے قانون میں یہ موجود ہے کہ اگر وہ کسی کے ساتھ تشدد کرتا ہے، کوئی ہتھا پائی ہوتی ہے کسی کے ساتھ، تو قانون اپنا راستہ اختیار کرتا ہے، اس کے خلاف پرچہ درج ہوتا ہے، وہ جیل میں بھی جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وکلاء کا جھگڑا چاہے ڈاکٹرز کے ساتھ ہو، چاہے ججز کے ساتھ ہو، ایک کمیٹی بن جائے گی، ایک پنچایت بن جائے گی، اور معاملہ رفع دفع کر کے چھڑوا دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ وکیل ہیں، اس لیے کہ وہ جج صاحب ہیں۔ کسی کی بھی اس میں ہو سکتی ہے، امریکہ میں، برطانیہ میں، پوری مہذب دنیا میں، انڈیا میں، اگر کوئی جج بھی کسی کے ساتھ ہتھا پائی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو وہ قانون کے مطابق اس کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ ججز کا اور وکلاء کا کیوں؟ عام آدمی کو کیوں شودر سمجھا جاتا ہے؟ اور یہ پھر بات تو پھر صحیح ہے وزیر اعظم کی کہ یہ دو قانون ہیں یہاں پر، جو پریویلیج کلاس ہے اس کے لیے اور قانون ہے، اور جو غریب آدمی ہے اس کے لیے اور قانون ہے۔ دیکھیں سبھی بات یہ ہے، میں اس میں بالکل آپ سے متفق ہوں کہ کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے، اور یہ اسپیشل ایک ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کسی کا بھی کوئی استحقاق نہیں ہے، چاہے وہ وکیل ہو، چاہے وہ جج صاحب ہوں۔ بات یہ ہے، میں جو آپ جس کی طرف غمازی کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس نے جرم کیا ہے اس کو بالکل اس جرم کی، اس کو انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے، اور اس پہ اگر وہ ثابت ہوتا ہے تو اس کو سزا بھی ملنی چاہیے، چاہے وہ وکیل ہو، چاہے وہ جج صاحب ہو، وہ اپنی اپنی ہیرارکی میں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ میں جس کی طرف جو اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ ان واقعات، چونکہ یہ واقعات بڑھ رہے ہیں جو افسوسناک ہے، جو کہ وکلاء کی طرف سے بھی نہیں ہونے چاہیے اور لوور جوڈیشری کی طرف سے بھی نہیں ہونے چاہیے، میں ان کے تدارک کی بات کر رہا ہوں کہ ایسے واقعات کا تدارک کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ وہ ایسے اپلائی دا لا، نہیں، لا تو اپلائی ہوگا۔ اگر کوئی جج کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو پولیس والے کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اس زیادتی کے جرم میں اسے گرفتار کرے، میں یہ کہہ اور رہا ہوں، اگر کوئی وکیل کرتا ہے چاہے اس کا کتنا بھی سٹیٹس ہو اس کو بھی گرفتار کرے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ان واقعات کی روک تھام کے لیے جو پریکاشنری میئرز، دو بندوں کو سزا دے دیں، رک جائیں گے، یہ یقین کریں گے، بیکاز دے گیٹ اوے ایوری ٹائم۔ آپ جلوس نکال کے چلے جائیں، حملہ کریں، کسی کو ماریں، زخمی کریں، لیکن قانون کے مطابق آپ کو سزا نہیں ہونی۔ ایک دو بندوں کو دینا سزا 5-5 سال کی، اپنے ان کے منصب مت دیکھیں کہ کیا ان کا منصب ہے، اگر وہ قصوروار ہیں یقین کریں
بالکل امن چین ہر طرف قانون کی بالادستی ہو جائے گی. دیکھیں سبھی ہم جو بات کر رہے ہیں نا وہ آپ جو بات کر رہے ہیں ویسٹ کی یا یورپ یا امریکہ کی وہاں کی سوسائٹیز بڑی میچور ہیں. وہاں پہ ہم نے کبھی نہیں میچور ہونا. بڑے نہیں ہونا ہے, ہم اسی طرح امیچور رہیں گے. ہمیں ہونا ہے اور ہمیں ہونا چاہیے. ہمیں بڑی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں بطور وکیل اگر ایک ٹریفک سگنل اگر وائلیٹ کروں گا تو میرا خیال ہے مجھے زیادہ جرمانہ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ میں خود قانون کی عملداری کا جو ہے وہ دعوے دار ہوں. آپ تو قانون کی عملداری کے دعوے دار. رانا صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں لیکن میں خود وکٹم ہوں. میں یہ بار بار یہ واقعہ صرف اس لیے نہیں کہ میں اپنی کو بات کر رہا ہوں, بٹ آئی ٹیل یو کہ مجھے ایک گھونسا مارا گیا, تھپڑ مارا گیا ایک بھری محفل میں سرکاری افسران کے سامنے, اور جو لاہور ہائی کورٹ کے ریٹائر ہونے والے چیف جسٹس ہیں قاسم خان صاحب, انہوں نے کہا کہ تھپڑ مارنے پر ایف آئی آر نہیں بنتی. تو اس کا مطلب کیا میں یہ لے لوں کہ کسی بھی شخص کو, چاہے وہ وزیر اعظم ہو, چاہے وہ صدر ہو, چاہے وہ کوئی معزز جج ہو, چاہے وہ کوئی بیوروکریٹ ہو, اگر اس کو تھپڑ کوئی بندہ لگا دے تو ایف آئی آر درج نہیں ہوگی؟ مجھے بتائیے. ہم ٹی وی پہ بیٹھے یہ بات کر رہے ہیں تو انصاف کا تو یہ عالم ہے. شاہ صاحب آپ کچھ بات کرنا چاہیے. رانا صاحب اف یو وانٹ ٹو انٹروین. نہیں میں اس پہ بات کروں گا. آپ کریں. اصل میں پرابلم ہمارے قوانین میں ہے. بات یہ ہے. اچھا قوانین 1 سال ہو گیا سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہے میری درخواست. میں آپ کو بتاؤں 2 دفعہ 3 دفعہ ارلی ہیئرنگ کی درخواست دی ہے. سپریم کورٹ از ناٹ ولنگ ٹو لسن ٹو دیٹ. ان کے نزدیک یہ ایشو ہی نہیں ہے. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. اب ہمارا جو ضابطۂ فوجداری ہے یا تعزیرات پاکستان ہے, اس میں ضابطۂ فوجداری میں 2 قسم کے جرائم ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی پبلکلی تضحیق ہونے سے بڑا جرم کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے, جیسے آپ کے ساتھ واقعہ ہوا. لیکن ہماری عزت تو عزت, میں آپ کو غریب لوگ ہیں ان کی کیا عزت؟ آپ جو ہے وہ کس چیز کا جو ہے وہ وکٹم بن گئے, وہ یہ ہے کہ ہمارے 2 طرح کے جرائم ہیں ضابطۂ فوجداری میں. ایک قابل دست اندازی پولیس ہے, ایک ناقابل دست اندازی پولیس ہے. اور بدقسمتی سے اس طرح سے ہاتھا پائی یا کسی کو تھپڑ رسید کرنا جو ہے یہ ناقابل دست اندازی پولیس میں آتا ہے, جس کا ایک میکینزم ہے. شیخ رشید کہتے ہیں نا there is a face behind every case. اگر وہ دست اندازی جو ہے میں یہ اگر کسی ایسے بندے کے ساتھ ہوئی ہو جو عدلیہ میں ہے, کئی ٹاپ کا بیوروکریٹ ہے, کوئی وزیر ہے, تو قانون وہی ہے لیکن ایکشن جو ہے وہ تبدیل ہو جائے. نہیں, وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ایسے بااثر شخص کے ساتھ ہو تو اس میں 7 اینٹی ٹیررزم ایکٹ بھی لگ جاتا ہے. وہ آپ کو جو ہے وہ ناقابل دست اندازی پولیس نے جو ہے وہ وکٹم بننا ہے. رانا صاحب آپ کچھ کہیں گے یہ جو بھٹر صاحب کی سپیچ اور یہ جو سارا معاملہ؟ سمیع صاحب دیکھیں بات یہ ہے, شاہ خاور صاحب نے جو بات کی ہے وہ بہت صحیح بات ہے. بھٹر صاحب کی تقریر جو ہے اس سے کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں. بنیادی طور پر بھٹر صاحب جو بات کہہ رہے تھے وہ سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جناب قاسم خان صاحب کی موجودگی میں انہیں بتا رہے تھے کہ حضور آپ کے دور میں عدلیہ میں یہ کچھ ہوا. وہ جو بار کے انتخابات میں مداخلت کی بات کر رہے تھے وہ بھی سابق چیف جسٹس صاحب کی طرف کر رہے تھے. سمیع صاحب انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ جو کچھ ہوا وہ چیف جسٹس صاحب کی عدالت کے شایان شان نہیں. تو سمیع صاحب یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا واقعتاً بھٹر صاحب کی بات صحیح ہے کہ لمحہ فکریہ دیکھیں, وہ لاہور ہائی کورٹ بار کے منتخب صدر ہیں. ان کی بات کو سنجیدگی سے بھٹر صاحب کو خود بھی اس مسئلے کو جیسے شاہ خاور صاحب نے کہا سپریم جوڈیشل کونسل میں لے کر جانا چاہیے, اور خود اعلیٰ عدلیہ کو بھی بھٹر صاحب کی اس تقریر میں جو نکات اٹھائے گئے ہیں ان کا نوٹس لینا چاہیے. سمیع صاحب یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں جو بھٹر صاحب نے فل کورٹ ریفرنس میں کی ہیں. دیکھیں سابق چیف جسٹس جو تھے قاسم خان صاحب, ان کے زمانے میں آپ نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ جس قسم کی شاہ خاور صاحب نے بھی فرمایا وہ بالکل ہمارے لیے بہت محترم ہے جج صاحب جنہوں نے سانے ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے رپورٹ دی تھی. لیکن شاہ خاور صاحب یہ بھی تو اپنی جگہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ان ماڈل ٹاؤن کے شہداء کو آج تک انصاف نہیں ملا. پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے آرڈر کیا کہ لاہور ہائی کورٹ 3 مہینے کے اندر یہ فیصلہ کرے جو دوسری JIT بنائی گئی تھی اس کا بارے میں, لیکن وہ آج تک اسی طرح مارز التوا میں چلا آ رہا ہے. تو سمیع صاحب وہ شہداء کی روحیں جو ہیں وہ عمران خان سے بھی انصاف مانگتی ہیں اور اعلیٰ عدلیہ سے بھی انصاف مانگتی ہیں. لاہور کی مال روڈ پر کھڑے ہو کر عمران خان نے بھی کہا تھا کہ ان کو انصاف دلائیں گے. آج 3 سال عمران خان صاحب کو بھی آئے ہوئے ہو گئے ہیں. وہ باقر نجفی صاحب کی رپورٹ پر کب عمل ہوگا, کب کھلے گی, کب آگے چلے گی, وہ AD خواجہ کی JIT کا مستقبل کیا ہوگا,
یہ سارے سوالات ہیں جن کا جواب ہماری اعلیٰ عدلیہ کو دینا چاہیے. اور یہ دیکھیں ایک پابند کرتی ہے اعلیٰ عدلیہ کسی ماتحت عدلیہ کو کہ آپ اتنے عرصے میں اس کا فیصلہ کریں, تو ان کو وہ فیصلہ کرنا چاہیے. تو شاہ خاور صاحب جو سابق چیف جسٹس صاحب کے دور میں عدالت عالیہ کے احترام کو بھی میں سمجھتا ہوں کافی نقصان پہنچا قاسم خان صاحب کے. ٹھیک ہو گیا رانا صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. جب ہم بریک سے واپس آتے ہیں تو سیاستدانوں پر بات کریں گے. کچھ مریم صاحبہ کی گفتگو, ان کے کچھ ٹویٹ ایسی باتیں کرتی ہیں, اگر وہ نہ بھی کریں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا, بٹ کیوں وہ یہ کرتی ہیں, کیا ہیبیچول ہیں, یہ ہم پوچھیں گے علینا سے, کیونکہ وہ مریم صاحبہ کے ایشو پر بہت جزبز ہو جاتی ہیں. لیکن یہ سب ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تجزیہ چل رہا ہے اور جو مریم صاحبہ آج کل کشمیر میں کیمپین چلا رہی ہیں, بات میں کر رہا تھا جھوٹ کی. یہ سیاستدان جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے. پتہ نہیں شاہ خاور سے پوچھیں گے, ان کا سیاست سے بڑا تعلق رہا ہے جج بننے سے پہلے. ابھی خیر ماشاءاللہ بڑے زبردست لائر ہیں, لیکن سیاست میں انہیں دیکھتا رہا ہوں, بڑا ان کا بڑا یعنی وہ ان میں وہ کہتے ہیں رچی بسی ہوئی ہے سیاست. یہ مریم صاحبہ کا ایک ٹویٹ ہے, پہلے انہوں نے اپنا ٹویٹ کیا ہے, پھر وہ ایک ری ٹویٹ کر دیا انہوں نے جو نواز شریف صاحب کے کشمیر میں کہیں کھڑے ہیں, اور یہ سب فوٹو شاپ تھا, اور اسی کی جگہ پر وہ کسی نے فوٹو لگا کے تو بھیج دیا, اس کو فٹافٹ ری ٹویٹ کر دیا اور اس کے اوپر لکھ دیا کہ کشمیر سے رشتہ بہت پرانا ہے. حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شریف خاندان کشمیر سے ہے, اگرچہ یہ امرتسری کشمیری ہیں لیکن کشمیر سے ان کا تعلق ہے, اور یہ اس طرح سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی. تو جب میں نے اس کو تھوڑا سا دیکھا تو ایک مجھے کچھ پھر ٹویٹ ان کے نظر آئے. مریم صاحبہ کا بھی ایک ٹویٹ نظر آیا جس میں وہ میں نے دیکھا کہ شکریہ لاہور, اگر آپ وہ دیکھ سکیں اپنی وہ اسکرین پر, شکریہ لاہور, اور اس میں جو پیچھے وہ تحریک انصاف کا جلسہ تھا اور اس کے اوپر اپنی فوٹو لگا دی شکریہ لاہور, جیسے یہ کہا کہ یہ نون لیگ کا جلسہ ہے. اور تو اور جو خواجہ آصف صاحب ہیں, پارلیمانی لیڈر ہیں مسلم لیگ نون کے, بڑے مرنج ان کی شخصیت ہے اور بڑے زبردست وہ آدمی ہیں. آج کل کوئی ہم سے زیادہ بات نہیں کرتے, خفا سے ہیں, لیکن انہوں نے تو وہ جنازہ تھا پنڈی میں ممتاز قادری صاحب کا غالباً, اس کے اوپر لگا دیا کہ یہ نواز شریف کا جلوس جا رہا ہے. حالانکہ نواز شریف صاحب کے دور میں ان کو پھانسی کی سزا جو تھی اس پر عمل درآمد ہوا تھا, پورا شہر سیز ہو گیا تھا جب ان کا نماز جنازہ تھا, اور اس سے بڑا کراؤڈ بہت, یعنی علامہ خادم حسین رضوی کا جو مینار پاکستان میں تھا, اور اس کے بعد یہ جو یہاں پر قادری صاحب کا جو تھا جنازہ اور اس میں جو جلوس تھا ان کا فیونرل, تو وہ خواجہ آصف صاحب نے اپنا بنا کے لگا دیا سارا. اب وہ کشمیر کے بارے میں بہت وہاں پر جا کر وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم کشمیر کی جنگ لڑیں گے اور ہمیں کچھ بھی قابل قبول نہیں. میں ان کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا, میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو وہ چلا سکیں. یہ اس میں تھینک یو ویری مچ نریندر مودی فار دا بیوٹیفل شال فار مائی گرینڈ مدر, مائی فادر پرسنلی ڈیلیور اٹ ٹو ہر. یعنی گجرات میں جس نے خون بہا, کشمیر کا ستیہ ناش بعد میں اس نے کیا, اس وقت تک جو صورتحال تھی, تو یہ مودی کے ساتھ اتنی محبت اور آنا جانا گھروں میں, شالز بدلنا, لیکن ابھی کشمیر کی چیمپئن. علینا کچھ کہیں گی آپ اس پہ؟ سمی صاحب میں اس پر کیا بات کر سکتی ہوں. دیکھیں اب جب بھی بات ہوتی ہے تو مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ہی بات ہوتی ہے. آج جس طریقے سے انہوں نے لوگوں سے جلسے میں موجود تھیں اور جس طریقے سے انہوں نے بات چیت کی, آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کتنے کلیئرلی کہا ہے کہ وہ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہیں, اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہیں, اور میرے خیال میں ہمیں اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. اور جو آپ نے بات کی ہے نا کہ مریم نواز کی آپ نے پرانی ٹویٹس نکالی ہیں, ساری چیزیں نکالی ہیں, اس کے علاوہ دیکھیں اگر عمران خان صاحب کے جب وہ اپوزیشن نہیں, یہ کشمیر سے جو رشتہ پرانا ہے یہ تو آج کا ری ٹویٹ ہے بھائی, ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو پرانی بول رہی ہوں, نریندر مودی والی کی بات کر رہی ہوں آپ کی نا.
تو جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے اور جب وہ اپنی جماعت کو لے کر انہوں نے آغاز کیا چلے، تو وہ جس طریقے سے اداروں کے بارے میں بات کرتے تھے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، آن دا ریکارڈ چیزیں پڑی ہیں. اگر ہم مریم نواز کی یہ چیزوں کی بات کرتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کی ان چیزوں کی بات کرنی چاہیے. جب وہ مودی کو فون کرتے ہیں جس کے اوپر مریم نواز اور اپوزیشن والے بات کرتے ہیں، پھر اس کی بھی بات کرنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مریم نے جو بات کی ہے بالکل ٹھیک کیا ہے، لیکن میں یہ بھی کہوں گی کہ عمران خان صاحب بھی یہ کرتے رہے ہیں، تو فرق تو دونوں میں کوئی بھی نہیں ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں تو صرف ہم مریم نواز صاحبہ کی بات کرتے ہیں. تو جس کے اوپر جہاں تک آپ نے ان پکچرز کی بات کی ہے، سر یہ ایڈٹ ہوئی پکچرز ہیں، اب میں ان کے اوپر کیا بات کر سکتی ہوں. ری ٹویٹ کرنے والے کو پتہ ہونا چاہیے جو کہ اس نے یہ ری ٹویٹ کیوں کی ہے. نہیں کرنی چاہیے تھی اگر مریم نواز صاحبہ نے یہ ری ٹویٹ کیا ہے. اور مریم اورنگزیب صاحبہ وہ دیکھ رہی ہیں میرے خیال میں سارا سوشل میڈیا، ان تھوڑا خیال کرنا چاہیے ان چیزوں کا کہ جو چیز ری ٹویٹ ہو رہی ہے وہ کم سے کم چیزیں تو ری ٹویٹ کروائیں نا، تاکہ بعد میں اس طرح کی ڈسکشنز نہ ہوں. ایبسلیوٹلی یہی میں کہہ رہا تھا. آپ نے ماشاءاللہ آج نہیں، میں نے مانی ہے بات کی، لیکن جو چیز غلط ہے وہ مانوں گی، یہ تو مان ٹیگ نہ لگائیں، ٹھپا نہ لگائیں. نہیں لگا شاہ خاور مجھے یہ اچھا یہ اس طرح کی باتیں پی ٹی آئی نے بھی کی ہیں. یعنی وہ جلسہ کسی کا ابھی وہ بلاول کا ایک دبئی کا جلسہ تھا، تو اس کے اوپر وہ پی ٹی آئی کا لگا دیا تھا. وہ غلط تھا، پی ٹی آئی سوشل میڈیا نے وہ کیا تھا، لیکن وہ کوئی عمران خان نے نہیں کیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب لیڈر کا نہیں، جب لیڈر خود کرتا ہے تو پھر اب مریم کا جو ٹویٹ ہے چاہے اس کو کوئی اور بھی ہینڈل کرتا ہو تو رسپانسبلٹی تو مریم ہی کی ہے نا. ان کی اپروول کے بغیر تو نہیں جانا چاہیے. اور اگر ان کی اپروول کے بغیر ان کے نام سے کوئی ٹویٹ کر رہا ہے تو پھر تو یہ وہی بات ہے. بعد میں پتہ چلتی ہے نا سیمی صاحب، جب اخبار پڑھتے ہیں اور دیکھنے میں کہتے ہیں اچھا یہ ہو گیا تھا. ایسا نہیں ہے. عمران خان ٹھیک ہے سر. شاہ خاور میں آپ سے یہ چاہتا ہوں پوچھ کہ یہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں سیاستدان؟ ایک تو سمیع صاحب مجھے تو یہ ٹویٹس وغیرہ کا اتنا علم بھی نہیں ہے، کیونکہ میرا خود ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اور مجھے نہیں پتا کہ اس کی نٹی گریٹیز کیا ہوتی ہے. لیکن اتنا مجھے ضرور پتا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر پولیٹیکل پارٹی، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، ایون پاکستان تحریک انصاف، ان کی جتنی بھی کمپین یا ان کی جتنی پروموشن ہوئی ہے وہ سوشل میڈیا سے ہوئی ہے. اور یہ آج کل جو ہے یہ سائیکولوجیکل وارفیئر ہے. جو جتنا زیادہ کامیابی سے اپنے آپ کو پورٹرے کرے گا کہ میں زیادہ، ہماری پارٹی زیادہ پاپولر ہے، تو وہ سوشل میڈیا کا جھوٹ بول کے کرے. تو پھر دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ پالیٹکس آپ سچ بولیں، جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. یہ شیخی نہیں سر، ابھی بھی آپ پی ٹی آئی کے پیج پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے، جو فیس بک کا ان لوگوں کا پیج ہے اس کے اوپر بلاول بھٹو کا انہوں نے کوئی لگایا ہوا ہے اور ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے بلاول بھٹو کسی صحافی کو شاید کچھ غلط بات کر رہے ہیں، لیکن وہ کسی اور جگہ پہ بیٹھ کے کوئی اور بات ہو رہی تھی. تو یہ تو ابھی بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں. بات یہ ہے جو سمیع صاحب نے بات کی ہے کہ سوشل میڈیا کے تو آپ دیکھیں نون لیگ والے کیا کچھ ہمارے اداروں کے بارے میں کس قسم کی باتیں کرتے ہیں اپنے سوشل میڈیا پر. لیکن جو بات لیڈر نے کی ہے کہ جب مریم نواز صاحبہ خود دیکھیں نا، شاہ خاور صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی تو ایک ستم ظریفی ہے نا. یہی تو ہے پاکستان میں دورہ، ایک ایسی خاتون جنہیں سزا ہوئی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ جی نہ نواز شریف پہ کرپشن، نہ شہباز شریف پہ کرپشن. بھائی نواز شریف صاحب کو کوئی داتا دربار پہ ہار چڑھانے کے الزام میں سزا ہوئی تھی. یعنی عجیب و غریب قسم کا فلسفہ. ایک مجرمہ جو ہے وہ کشمیر میں ایک بڑی معصوم بن کے کہ جی. اچھا اس میں ایک بات ہے رانا صاحب، ایک بات ہے، میں سوری آپ کی بات کاٹوں گا، کہ جو تقاریر کشمیر میں کر رہی ہیں مریم صاحبہ شاہ خاور، اس میں وہ بیان کر رہی ہیں کہ فلاں جگہ پر مجھے میرے فوجی بھائی نظر آئے، میں نے ان کو سیلیوٹ کیا، اکثریت نے مجھے سیلیوٹ کیا اور ایک انسٹنٹ کنیکشن میرا ان کے ساتھ بن گیا. اور یہ صرف نواز شریف کے زمانے میں پاک فوج کی تنخواہ بڑھائی گئی. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ تھوڑا سا فوج کے ادارے کے ساتھ بہتر تعلقات بنانا چاہتی ہیں. اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے، میرا آپ سے سوال ہے کہ کیونکہ کشمیر میں ہے، کشمیر کے اندر پاکستان کی فوج کا ایک بڑا خاص ان کے لیے محبت ہے، کیونکہ بارڈر پر آئے دن وہ شیلنگ انڈینز کرتے رہتے ہیں، تو پاکستان کی فوج وہاں پر لڑتی ہے، قربانیاں دیتی ہے، ان کو پروٹیکٹ کیے ہوئے. تو اس علاقے میں جا کے فوج کے خلاف شاید وہ بات کرنا، اداروں کے خلاف وہ افورڈ نہیں کر سکتی. یہ وجہ ہو سکتی ہے. دیکھیے وہ کہتے ہیں یا ویسے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پالیٹکس جو ہے وہ کہتے ہیں دس از آرٹ آف پاسبلس. اور اس میں دیکھیں مریم صاحبہ کی میرا خیال میں ایک بہتر حکمت عملی، چونکہ ان پہ بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کافی تنقید کا نشانہ بناتی رہی ہیں اور ٹف ٹائم دیتی رہی ہے. اور آپ کی بات ٹھیک ہے، کیونکہ جو کشمیر، آزاد کشمیر کا علاقہ ہے، وہاں پہ تو کیونکہ فوج کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، ان کی سیکیورٹی، ان کی کمیونیکیشن سسٹم بڑی محبت ہے، بہت زیادہ محبت ہے، محبت کرتے بالکل ہے. تو وہ انہوں نے ان کی نبض پہ ہاتھ رکھ کر جو ان کا جس چیز کو زیادہ وہ پسند کرتے ہیں اس کو انہوں نے زیادہ ہائی لائٹ کیا، اور وہ اپنے اس تاثر کو جو ہے وہ
بیلنس کرنے کے لیے انہوں نے شاید اس طرح کے بیانات دیے تاکہ کیونکہ کشمیری عوام جو ہے وہ زیادہ سینسٹیو ہے پاکستان فوج کے بارے میں تو انہوں نے اپنا جو ہے یہ اس طرح کا ایک تاثر جو ہے وہ دینے کی کوشش کی ہے. دیکھیے رانا صاحب 30 سیکنڈز لاسٹ 30 سیکنڈز. سمیع صاحب دیکھیں جو ان کے اندر پاکستان کے اداروں کے بارے میں زہر پایا جاتا ہے نا وہ اس قسم کی تقریروں سے نہیں جانے والا. اداروں کے بارے میں نہیں, کچھ مخصوص لوگوں کے بارے میں تھا. مخصوص لوگوں کی بات نہیں ہے علینا, ادارے جو وہ مخصوص لوگ جو ہوتے ہیں نا وہی ادارے کی کبھی بات نہیں کرتی, وہ مخصوص لوگوں کی بات کرتی ہیں. نہیں, اور وہ جو ہے نا وہ مودی کے سمیع صاحب نے ابھی جو شان دکھائی ہے, دیکھیں مودی کی جو شان دکھائی ہے, شرم آنی چاہیے ان کو مودی کے خلاف. وہ کہتی ہیں کہ جی عمران خان مودی کی شالیں تم وصول کرو, شادیوں پہ تم بلاؤ اور پھر اس طرح کی باتیں کرو کہ جی ہم کشمیر کے لیے یہ کریں گے. اچھا جی سیز فائر کیونکہ وقت کا جو ہے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروڈیوسر صاحب چیخ رہے ہیں کہ جی بس اب آپ اجازت دیں. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی تجزیہ میں. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.